बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब ने पिछली वीडियो में सुना कि जंग बदर जो इस्लाम और कुफ्र के बीच पहली जंग है वो कैसे हुई और उसकी क्या वजह थी। और आपने ये भी सुना कि मक्का के कई सारे सरदार कैसे कत्ल हुए और जहन्नुम पहुँचे। अब इसके आगे की बातें आप गौर से सुनें। जब हज़रत अमीर हमज़ा रदियल्लाहु अन्हु ने उतबा का मुकाबला किया और उसे जहन्नुम पहुंचा दिया, और हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने वलीद बिन मुगीरा को मार गिराया और उसे जहन्नुम पहुंचा दिया, तो उसके बाद सईद इब्न आस का बेटा उबैदा सर से पांव तक लोहे का लिबास और हथियारों से छुपा हुआ लाइन से बाहर निकला और ये कहते हुए इस्लामी लश्कर को ललकारने लगा कि मैं अबू कर्श हूँ। तो उसकी ये घमंड भरी ललकार सुनकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फूफी के बेटे हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रदियल्लाहु अन्हु जोशो जज्बे में भरे हुए अपनी बर्छी लेकर मुकाबले के लिए निकल पड़े, मगर ये देखा कि उसकी दोनों आँखों के सिवा उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो लोहे से छुपा हुआ ना हो। हज़रत ज़ुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने देखकर उसकी आँख में इस ज़ोर से बर्छी मारा कि वो ज़मीन पर गिरा और मर गया। बर्छी उसकी आंख को छेदती हुई खोपड़ी की हड्डी में घुस गई थी। हज़रत ज़ुबैर रदियल्लाहु अन्हु ने जब उसकी लाश पर पांव रखकर पूरी ताकत से अपनी बर्छी खींचा तो बड़ी मुश्किल से बर्छी निकली, लेकिन उसका सर मुड़कर झुक गया। यह बर्छी इतिहास में यादगार बनकर कई बरसों तक तबर्रुक की चीज़ बनी रही। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु से बर्छी मांगा और उसको हमेशा अपने पास रखा। फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली मुर्तज़ा रदियल्लाहु अन्हुम अजमाइन जो खुलफ़ाए राशिदीन हैं, इनके पास वो बर्छी रही। फिर हज़रत ज़ुबैर रदियल्लाहु अन्हु के बेटे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास ये बर्छी आई, और 73 हिजरी में जब बनु उमैया के जालिम गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ सक़फ़ी ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर को शहीद कर दिया, तो ये बर्छी बनी उमैया के कब्ज़े में चली गई। फिर उसके बाद लापता हो गई। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि मैं लाइन में खड़ा था और मेरे दाएं बाएं दो कम उम्र लड़के खड़े थे। एक ने चुपके से पूछा कि चचा जान, क्या आप अबू जहल को जानते हैं? मैंने उससे कहा कि क्यों पूछते हो मेरे भतीजे, तुमको अबू जहल से क्या काम है? उसने कहा कि चचा जान, मैंने खुदा से ये वादा किया है कि मैं अबू जहल को जहाँ देख लूँगा या तो उसको कत्ल कर दूँगा या खुद लड़ता हुआ शहीद हो जाऊँगा, क्योंकि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बहुत ही बड़ा दुश्मन है। हज़रत अब्दुर्रहमान रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं हैरत से उस नौजवान का मुंह ताक रहा था कि दूसरे नौजवान ने भी मुझसे यही सवाल किया। इतने में अबू जहल तलवार घुमाता हुआ सामने आ गया और मैंने इशारे से बता दिया कि अबू जहल यही है। बस फिर क्या था, ये दोनों कम उम्र लड़के तलवारें लेकर उस लईन अबू जहल पर इस तरह झपटे जिस तरह बाज अपने शिकार पर झपटता है। दोनों ने अपनी तलवारों से मार मार कर अबू जहल को ज़मीन पर ढेर कर दिया। ये दोनों लड़के हज़रत मुअव्वज़ और हज़रत मुआज़ रदियल्लाहु ताला अन्हु थे, जो अफ़रा के बेटे थे। अबू जहल के बेटे इकरमा ने अपने बाप के कातिल हज़रत मुआज़ रदियल्लाहु अन्हु पर हमला कर दिया और पीछे से उनके बाएं कांधे पर मारी, जिससे उनका बाजू यानी हाथ कट गया, लेकिन थोड़ी सी चमड़ी बाकी रह गई थी, जिससे हाथ लटकने लगा। हज़रत मुआज़ रदियल्लाहु अन्हु ने इकरमा का पीछा किया और दूर तक दौड़ाया, मगर इकरमा भाग निकला। हज़रत मुआज़ रदियल्लाहु अन्हु उस हालत में भी मक्का के काफिरों से लड़ रहे थे, लेकिन कटे हुए हाथ के लटकने की वजह से दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने अपने कटे हुए हाथ को पांव से दबाकर इस जोर से खींचा कि तस्मा अलग हो गया, यानी हाथ जिस्म से अलग हो गया, और फिर वो आज़ाद होकर एक हाथ से लड़ते रहे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु अन्हु अबू जहल के पास से गुजरे। उस वक्त अबू जहल के अंदर ज़िंदगी की कुछ सांस बाकी थी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु अन्हु ने उसकी गर्दन को अपने पांव से रोंद कर फरमाया कि तू ही अबू जहल है।
بتا آج تجھے اللہ نے کیسا رسوا کیا۔ ابو جہل نے اس حالت میں بھی گھمنڈ کے ساتھ یہ کہا کہ تمہارے لیے یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے، میرا قتل ہو جانا اس سے زیادہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کو اس کی قوم نے قتل کر دیا۔ ہاں، مجھے اس کا افسوس ہے کہ کاش مجھے کسانوں کے سوا کوئی دوسرا آدمی قتل کرتا، مگر مجھے کسانوں نے قتل کر دیا۔ حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ چونکہ یہ دونوں انصاری تھے اور مدینہ کے انصار کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، اس لیے ابو جہل نے ان دونوں کو کسان کہا، اور قریش کے لوگ کسانوں کو بڑی نیچی نظروں سے دیکھا کرتے تھے، اس لیے ابو جہل نے کسانوں کے ہاتھ سے مرنے کو اپنے لیے بڑا افسوس بتایا۔ جنگ ختم ہو جانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر جب ابو جہل کی لاش کے پاس سے گزرے تو لاش کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ابو جہل اس زمانے کا فرعون ہے۔ پھر عبداللہ ابن مسعود نے ابو جہل کا سر کاٹ کر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پر ڈال دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی یہ فرما دیا تھا کہ کچھ لوگ کافروں کے لشکر میں ایسے بھی ہیں جن کو مکہ کے کافر دباؤ ڈال کر لائے ہیں، ایسے لوگوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اور لوگوں کے نام بھی حضور نے بتا دیے تھے۔ انہی لوگوں میں سے ابو البختری بھی تھا جو اپنی خوشی سے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ مکہ کے کافر اس پر دباؤ ڈال کر زبردستی لے کر آئے تھے۔ ٹھیک جنگ کی حالت میں حضرت مجزر بن زیاد رضی اللہ عنہ کی نظر ابو البختری پر پڑی، جو اپنے ایک گہرے دوست جنادہ بن ملیحہ کے ساتھ گھوڑے پر سوار تھا۔ حضرت مجزر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو البختری، چونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو تیرے قتل سے منع فرمایا ہے، اس لیے میں تجھ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ابو البختری نے کہا کہ میرے ساتھی جنادہ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت مجزر رضی اللہ عنہ نے صاف صاف یہ کہہ دیا کہ ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ سن کر ابو البختری طیش میں آ گیا اور کہنے لگا کہ میں عرب کی عورتوں کا یہ طعنہ سننا پسند نہیں کر سکتا کہ ابو البختری نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ساتھی کو اکیلا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ابو البختری نے ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ ہے کہ ایک شریف آدمی اپنے ساتھی کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ وہ مر نہ جائے یا اپنا راستہ نہ دیکھ لے۔ یہ کہنا تھا، یہ شعر پڑھنا تھا کہ حضرت مجزر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو البختری کا بھی کام تمام کر دیا اور اسے جہنم پہنچا دیا۔ اب آپ اس شخص کی ہلاکت کو، اس آدمی کی موت کو سنیں گے جو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت ہی بڑا دشمن تھا، اور وہ امیہ ابن خلف جو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حد سے زیادہ دشمنی کرتا تھا، اور جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت ہی بڑا دشمن تھا۔ جنگ بدر میں جب مسلمانوں اور کافروں کے دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو امیہ ابن خلف اپنی پرانی دوستی کی وجہ سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے چمٹ گیا کہ میری جان بچا لیجیے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو رحم آ گیا اور آپ نے چاہا کہ امیہ بچ کر نکل بھاگے، مگر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے امیہ ابن خلف کو دیکھ لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب امیہ کے غلام تھے تو امیہ نے ان پر ظلم کے بہت بڑے بڑے پہاڑ توڑے تھے، اس لیے بدلہ لینے کے جوش میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے انصار صحابہ کو پکارا۔ انصاری لوگ ایک ساتھ اس پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے امیہ ابن خلف سے کہا کہ تم زمین پر لیٹ جاؤ۔ وہ لیٹ گیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بچانے کے لیے اس کے اوپر لیٹ کر اس کو چھپانے لگے، لیکن حضرت بلال اور انصار صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے ان کی ٹانگوں کے اندر ہاتھ ڈال کر اور بغل سے تلوار گھونپ گھونپ کر اس کو جہنم پہنچا دیا، قتل کر دیا۔ اسلام کے اتہاس میں جنگ بدر کو اس اعتبار سے بھی بڑی اہمیت حاصل ہے کہ جب مسلمانوں اور کافروں کے بیچ لڑائی تیز ہو گئی تو فرشتوں کی ایک جماعت اس جنگ میں آتی ہے اور مسلمانوں کی مدد کرتی ہے۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا لشکر اتار دیا تھا۔ پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر 3000 ہو گئے، اس کے بعد 5000 ہو گئے۔ فرشتے کسی کو نظر بھلے ہی نہیں آتے تھے،
مگر ان فرشتوں کی وار جو کافروں پر پڑتی تھی اس کے نشان صاف صاف نظر آتے تھے۔ کچھ کافروں کے ناک اور منہ پر کوڑوں کی مار کا نشان پایا جاتا تھا، کہیں بغیر تلوار مارے سر گرتا ہوا نظر آتا تھا۔ یہ آسمان سے آنے والے فرشتوں کی فوج کے کارنامے تھے۔ عتبہ، شیبہ، ابو جہل وغیرہ جن کی بہادری کا مکہ کے اندر بڑا نام تھا، جب یہ لوگ بری طرح سے بدر کے میدان میں مارے گئے تو بدر کے میدان میں مکہ کے جو کافر تھے ان کی کمر ٹوٹ گئی اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ ہتھیار ڈال کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور مسلمانوں نے ان لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ اس جنگ میں کفار کے 70 آدمی قتل ہوئے اور 70 آدمی گرفتار ہوئے، یعنی ارسٹ کیے گئے۔ باقی لوگ اپنا سامان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس جنگ میں مکہ کے کافروں کی ایک ایسی زبردست ہار ہوئی کہ ان کی جو فوجی طاقت تھی وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ مکہ کے کافروں کے بڑے بڑے نامور سردار جو بہادری میں اپنا اونچا مقام رکھتے تھے، ایک ایک کر کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ ان نامچین لوگوں میں عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو البختری، زما، عاص بن ہشام، امیہ ابن خلف، منبہ بن حجاج، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث وغیرہ قریش کے سرتاج مانے جاتے تھے۔ یہ سب اس جنگ میں مارے گئے۔ جنگ بدر میں کل 14 مسلمانوں نے شہادت پائی، جن میں سے 6 مہاجرین صحابہ تھے جو مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے اور مدینہ کو اپنا وطن بنایا تھا، اور 8 انصاری صحابہ تھے جو مدینہ کے رہنے والے تھے۔ مہاجرین شہیدوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت عبیدہ بن الحارث، نمبر 2 حضرت عمیر بن ابی وقاص، نمبر 3 حضرت عمیر بن عبد عمر، نمبر 4 حضرت عاقل بن ابی بکیر، نمبر 5 حضرت مہجع، نمبر 6 حضرت صفوان بن بیضہ۔ اور انصار شہیدوں کے نام یہ ہیں: نمبر 7 حضرت سعد بن خیثمہ، نمبر 8 حضرت مبشر بن عبد المنذر، نمبر 9 حضرت حارثہ بن سراقہ، نمبر 10 حضرت معوذ بن افرا، نمبر 11 حضرت عمیر بن حمام، نمبر 12 حضرت رافع بن معلہ، نمبر 13 حضرت عوف بن افرا، نمبر 14 حضرت یزید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ بدر کے ان شہیدوں میں سے 13 حضرات تو میدان بدر ہی میں دفن ہوئے، مگر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے بدر سے واپسی کے وقت صفرا میں وفات پائی، اس لیے ان کی قبر شریف صفرا میں موجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ دستور رہا کہ جہاں کہیں بھی کوئی لاش نظر آتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو دفن کروا دیتے تھے۔ لیکن جنگ بدر میں قتل ہونے والے کافروں کی تعداد چونکہ بہت زیادہ تھی اور سب کو الگ الگ دفن کرنا ایک مشکل کام تھا، اس لیے تمام لاشوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدر کے ایک گڈھے میں ڈال دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ صحابہ اکرام نے تمام لاشوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر گڈھے میں ڈال دیا۔ امیہ ابن خلف کی لاش پھول گئی تھی، صحابہ اکرام نے اس کو گھسیٹنا چاہا تو اس کے جسم کے پارٹس الگ الگ ہونے لگے، اس لیے اس کی لاش وہیں مٹی میں دبا دی گئی۔ جب مکہ کے کافروں کی لاشیں بدر کے گڈھے میں ڈال دی گئیں تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس گڈھے کے کنارے کھڑے ہو کر بدر کے میدان میں جان گنوانے والے کافروں کا نام لے کر اس طرح پکارا: اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، اے فلاں، اے فلاں، کیا تم لوگوں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو بالکل ٹھیک ٹھاک سچ پایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کافروں کی لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں تو حضرت عمر کو بڑا تعجب ہوا۔ چنانچہ حضرت عمر نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ ان بے جان جسموں سے باتیں کر رہے ہیں؟ یہ سننا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے عمر، خدا کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، تم لوگ جو زندگی کا دعویٰ کرتے ہو میری بات کو ان لوگوں سے زیادہ نہیں سن سکتے، لیکن بات اتنی ہے کہ یہ مردے جواب نہیں دے سکتے۔ تو میرے دوستو، آج کا یہ پارٹ ہم یہیں پر ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے آگے کا پارٹ انشاءاللہ کل ہم پوری کوشش کریں گے اپلوڈ کرنے کی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کر دیا کیجیے، اور اگر ویڈیو آپ کو پوری طرح سمجھ میں آتی ہے
تو کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے ضرور بتا دیا کیجیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ معلوم چل جاتا ہے کہ ہماری محنت کامیاب ہو رہی ہے، یعنی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ ویڈیو اگر سمجھ میں آتی ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر سمجھنے میں دقت ہوتی ہے تو اس کے بارے میں بھی بتائیں، تاکہ آگے ہم آپ کے لیے اور آسان کر سکیں۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اگلے پارٹ میں، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔